अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ क़ुलूबिना व जिलाअ सुदूरिना व ज़िहाब हमूमिना व गम्मुना आमीन या रब्बुल आलमीन। दौरा कुरान के सिलसिले में आज हम छठे पारे का पारा नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। इस पारे के आगाज़ का कुछ हिस्सा सूरा निसा है और बाकिया पूरा पारा में सूरा माइदा बयान की गई है। पारे के आगाज़ में ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई, अल्लाह बुरी बात के साथ आवाज़ बुलंद करना पसंद नहीं करता। यानी अल्लाह ताला ने साफ तौर पर बता दिया कि अल्लाह ताला एलानिया की जाने वाली गलत बात को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई मजलूम शख्स एलानिया अपने साथ किए जाने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए तो उसको ऐसा करने की इजाज़त है। यहाँ पर रुक कर हमें अपना फ़ौरन जायज़ा ले लेना चाहिए कि आज हमारे इन अबतर हालात की वजह यही एलानिया खुल्लम खुल्ला की जाने वाली बुराइयाँ ही तो नहीं हैं। और फिर आयत 150 में अल्लाह ताला ने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में फ़र्क करने की मज़म्मत बयान की है। अल्लाह ताला ने काफिरों के इस तर्ज़ अमल का जिक्र किया है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान तफरीक करते हैं। अल्लाह ताला की बात को तो मानते हैं लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते, या फिर वो अल्लाह के बाज़ रसूलों को मानते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं। यानी मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। ऐसे लोग हक से इनकारी हैं, जबकि मोमिनों का तर्ज़ अमल ये होता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को बैक वक्त मानते हैं और उसके साथ तमाम रसूलों को भी मानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ऐसे लोगों को इनका अजर ज़रूर दूंगा और अल्लाह ताला नहायत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। आयत 156 में अल्लाह ताला ने अहले यहूद की आदात और ख़साइल की मज़म्मत फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूदी सैयदा मरियम की किरदार कुशी किया करते थे, हालांकि वो पारसा औरत थीं और इनका दामन हर किस्म की आलूदगी से पाक था। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस अमर का भी जिक्र किया कि यहूदी अपनी दानिस्त में ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर चुके थे, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन शहीद नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको आसमानों की सिमत उठा लिया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तमाम अहले किताब इनकी मौत से कबल इन पर ईमान ले आएंगे। जब कुर्बे क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा तो इस दौर में मौजूद तमाम अहले किताब आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल से कबल आपकी ज़ात पर ईमान लेकर आएंगे और दुनिया में मज़हब सिर्फ इस्लाम ही होगा। इस तरह इनको अल्लाह ने सूद खाने से रोका था, लेकिन अहले यहूद इस गलत काम में मुसलसल मुलव्विस रहे। आयत 162 में अल्लाह ताला ने अहले ईमान और उनके बेहतरीन अमल का बेहतरीन बदला बताया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने इन काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब को तैयार कर रखा है, लेकिन अहले किताब के पुख्ता इल्म वाले लोग जो कुरान और साबका इल्हामी किताबों पर ईमान लाते हैं और नमाज़ों को कायम करते और ज़कात को अदा करना शुरू कर देते हैं और आखिरत पर ईमान ले आते हैं, इनके लिए अल्लाह ताला ने अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। फिर मज़ीद इस बारे में अल्लाह ताला ने यह भी बतला दिया कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी तरह वही को नाजिल फरमाया था जिस तरह जनाब नूह, जनाब इब्राहीम, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम, जनाब इसहाक, जनाब याकूब, जनाब ईसा, जनाब अय्यूब और जनाब हारून, जनाब दाऊद और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम पर वही को नाजिल किया था। इसी तरह अल्लाह ने इस बात की भी शहादत दी कि जो कुछ अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया अपने इल्म से नाजिल किया और अल्लाह और इसके फरिश्ते इस बात पर गवाह हैं और अल्लाह की शहादत पर भरोसा करना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला ने अहले किताब को इस कुफर से रोका है कि इन्हें ईसा अलैहिस्सलाम को, जो अल्लाह के रसूल और उसका कलिमा है, अल्लाह का बेटा नहीं कहना चाहिए। इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अपनी दलील और वाज़े रोशनी करार दिया और इरशाद फरमाया कि जो भी कुरान मजीद को मजबूती के साथ थामेगा, अल्लाह ताला इसको अपने फ़ज़ल और रहमत में दाखिल फरमाएगा और इसको सिराते मुस्तकीम पर चलाएगा।
اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے وعدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں کامیابی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 3 کو تکمیل دین کی آیت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، امیر المومنین، آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید بنا لیتے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے یہ آیت پڑھی اور اس کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اس دن اور اس وقت کو خوب جانتا ہوں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت جمعہ کے دن عرفہ کے مقام پر نازل ہوئی تھی، یعنی یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس پارے کی اس سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مومن عورتوں کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اجازت مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ ممتحنہ کے مطابق مسلمان عورتوں کو صرف مسلمان مردوں ہی سے نکاح کرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے متعدد روایات ہیں۔ ان میں سے ایک روایت امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کسی مقام پر اترے۔ لوگ سائے کے حصول کے لیے مختلف درختوں کے نیچے بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہو گئے اور آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ یک لخت ایک کافر نمودار ہوا اور اس نے آپ کی تلوار پکڑ لی۔ آپ علیہ السلام کو کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ کافر نے متعدد دفعہ یہی سوال کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ اس پر کافر مرعوب ہو گیا اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غالب آ گئے، لیکن آپ نے اس سے مواخذہ کرنے کی بجائے اس کو معاف کر دیا۔ اس واقعہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم بھی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کافروں سے امن عطا فرمائیں گے، آمین۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس قول کا بھی رد کیا ہے کہ وہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ مریم اور زمین پر جو کوئی بھی موجود ہے ان کو فنا کے گھاٹ اتار دے تو اللہ تعالیٰ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ یعنی قادر مطلق عیسیٰ علیہ السلام کی ذات نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ اس سے آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اللہ نے تم پر جو انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو، جب تم میں انبیاء مبعوث کیے گئے اور تم کو بادشاہت عطا کی گئی اور تم کو وہ کچھ عطا کیا جو کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ اللہ کے احسانات کا احساس دلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ ارض مقدس میں بنی اسرائیل کے فلاح و بہبود کا پورا سامان موجود تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرتے، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم اس سرزمین میں کیوں کر داخل ہوں کہ اس سرزمین میں تو ایک بڑی طاقتور قوم ہے۔
اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نہیں نکلیں گے ہم لوگ وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور وہاں داخل ہوں گے۔ کافروں کے اس مرعوب ہونے کا سبب یہ تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے 12 نمائندے چنے اور انہیں ارض مقدس میں رہنے والے کافروں کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ارض مقدس میں روانہ کیا۔ جب وہ ارض مقدس میں داخل ہوئے تو ان کا یوں محسوس ہوا کہ کافر تو بہت زیادہ قوت کے مالک ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ان کی قوت اور وسائل کے بارے میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں گے تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ دشمنوں سے مرعوب نہ ہو جائیں۔ لیکن واپس آنے کے بعد 10 لوگوں نے خیانت کی اور اپنے اعضاء و اقارب کو ان کی قوت کے بارے میں بتا دیا۔ اس امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے ان کے نفس مزید کمزور ہو گئے، تاہم وہ 2 لوگ جنہوں نے اس راز کو اپنے تک محدود رکھا تھا اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ کفار کے دروازوں پر حملہ کر کے ان پر داخل ہو جاؤ۔ جب تم دروازوں میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب آؤ گے۔ اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس حوصلہ دینے والی بات کو سن کر بھی وہ بزدل رہے اور کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے ہم لوگ کبھی وہاں نہیں جائیں گے۔ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سارے منظر کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار حاصل نہیں، بس تو ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پاک زمین 40 سال تک کے لیے ان پر حرام کر دی اور یہ لوگ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ منزل سے بھٹک گئے اور در بدر کی ٹھوکریں ان کا مقدر بن گئی۔ آج ہمیں بھی اپنے حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہماری محرومیوں اور زوال کی وجہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹنا تو نہیں۔ اگر ہم بھی اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معاملہ قوم موسیٰ سے یکسر جدا تھا۔ بخاری شریف میں واقعہ مذکور ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے دن مشرکین کے لیے بد دعا کرتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، ہم تو آپ کے دائیں بائیں اور آپ کے آگے پیچھے لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ بات سن کر چمکنے لگا تھا۔ آیت 27 میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا، بھائی تقوی اختیار کرو، اللہ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لیکن جس بھائی کے دل میں حسد پیدا ہو چکا تھا اس نے اپنے نیکوکار بھائی کو بغیر سبب کے شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد قاتل کو سمجھ نہ آئی کہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ ایسے میں اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو اپنی چونچ اور اپنے پاؤں سے زمین کو گہرا کھودنے لگا تاکہ اسے سکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قاتل نے کہا کہ افسوس، میں اتنا ہی مجبور ہوں، کاش میں اس کوے کی مانند ہی ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ پھر وہ افسوس کرنے لگا۔ لیکن اب افسوس کرنے کا وقت گزر چکا تھا اور قتل کے گناہ کی ابتدا کرنے والے کے طور پر اس کا نام درج ہو چکا تھا۔ بخاری شریف میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جو مظلومانہ طور پر قتل کیا جائے گا تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کے سر پر اس کے خون کا گناہ ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے قتل کی ابتدا کی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعہ کو بیان فرما کر انسان کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک انسان کا ناحق قتل کرتا ہے وہ ایک کا قتل نہیں کرتا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، اور جو ایک کو زندہ کرتا ہے وہ ایک کو زندہ نہیں کرتا بلکہ پوری انسانیت کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر فساد پھیلانے والوں کے لیے سخت سزا کو تجویز کیا ہے کہ ان کو پھانسی دے دینی چاہیے یا ان کو قتل کر دینا چاہیے یا ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دینا چاہیے یا ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے۔ یہ دنیا میں ان کے کیے کی سزا ہے اور آخرت کا عذاب تو انتہائی دردناک ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا بھی بتلائی کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے۔ یہ ان کے کیے کی سزا ہے۔ جو لوگ شرعی سزاؤں پر تنقید کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ صاحب حکمت ہے اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، اور جو ایسا نہیں کرتا اللہ نے اس کے لیے 3 وعیدیں بتلائی ہیں کہ ایسا شخص یا تو ظالم ہے یا گناہ گار ہے یا کافر ہے۔ سچا مسلمان اللہ کے قوانین کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ آیت 57 میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کی مذمت کی اور کہا ہے کہ جو ان سے دلی دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ نیز اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ پیغامات کو پھیلائیں، آپ کے دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ آیت 64 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں منفی اقوال کو بھی پیش کیا ہے کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کے ہاتھ تنگ ہیں اور ان پر لعنت ہو اپنے اس قول کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت کا سبب بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جناب داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی، اس لیے کہ وہ برائی کے کاموں سے روکنے کی بجائے خود اس میں ملوث ہو چکے تھے اور ان کا یہ کام انتہائی برا تھا۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی برائی کے کام سے روکنے کا عمل جاری و ساری رکھنا چاہیے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔